इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के वाजिबात, मसाइल, मुस्तहिब्बात और मुतफर्रकात। कुर्बानी एक वाजिब है। इसके वाजिब होने की शर्त है कि उस शख्स का साहिब इस्तिताअत होना ज़रूरी है। जिस शख्स की मलकियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या सोना चांदी निसाब से कम हो, लेकिन जिस कदर हैं इन दोनों को मिलाकर या सोने या चांदी को किसी दूसरे माल के साथ मिलाकर इन दोनों की मजमूई कीमत ईद उल अज़हा के अयाम में 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो वो साहिब इस्तिताअत गिना जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब है। और ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरियात असलिया यानी वो चीज़ें जिनकी इंसान को हाजत रहती है, जैसे रिहाइशगाह, खानादारी के वो सामान जिनकी हाजत हो, सवारी, पहनने के कपड़े वगैरह ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और उसकी मलकियत हैं, इनको निसाब में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा जो अज़ाफ़ी चीज़ें हैं या प्राइस बॉन्ड और ऐसी शेयर्स और ऐसी मालियत जो इक्वलेंट टू कैश कंसिडर हो, उसको मालियत में गिना जाएगा। ये सब मिलाकर अगर इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी कई किस्म की है। गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब। फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो। फ़कीर उसको कहते हैं जो कि साहिब इस्तिताअत ना हो और उस पर कुर्बानी वाजिब ना हो। गनी वो है जो साहिब इस्तिताअत है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब हो। फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो। गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो। दोनों पर वाजिब हो। इसकी सूरत ये है कि कुर्बानी की मन्नत मानी है और ये कहा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है। इस सूरत में कुर्बानी गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब है। फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो। इसकी सूरत ये है कि फ़कीर ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा और उस पर इस जानवर की कुर्बानी वाजिब है, और गनी अगर ख़रीदता तो इस ख़रीदने से कुर्बानी उस पर वाजिब ना होती। गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो। इसकी सूरत ये है कि कुर्बानी का वाजिब होना ख़रीदने से हो, ना मन्नत मानने से हो, बल्कि खुदा ने जो उसे ज़िंदा रखा है इसके शुक्रिया में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अहया में जो कुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ़ और सिर्फ गनी पर है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की तो वो नफल है, और फ़कीर ने अगर ना मन्नत मानी हो, ना कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा हो तो उसका कुर्बानी करना भी नफल है। बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नीयत कर ली, या ख़रीदने के वक़्त कुर्बानी की नीयत ना थी, बाद में नीयत कर ली, तो इस नीयत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी वाजिब होने की शराइत ये हैं: इस्लाम
یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اقامت یعنی مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مال صاحب نصاب ہونا یعنی مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ جس سے صاحب زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب فرض ہوتی ہے، اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اور غلام ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، قربانی مرد اور عورت ہر صاحب استطاعت پر واجب ہوتی ہے۔ جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اگر باپ اپنے مال سے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، نہ خود نابالغ پر واجب ہے، نہ اس کی طرف سے اس کے ماں باپ پر واجب ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور جو حاجی منا میں قربانی کرتے ہیں وہ حج مکمل ہونے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے شکریہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں۔ لیکن اگر حاجی وہاں کا مقیم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے حج کریں، کیونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا واجب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا، اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں، جس طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اور اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ یا فقیر تھا اور اللہ کے کرم سے وقت مقررہ کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط واجبہ پائے گئے تو قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کر سکتا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا پرندوں کا ذبح کرنا ناجائز ہے۔ قربانی میں جنگلی جانور کا ذبح کرنا منع ہے اور غیر شرعی ہے، جیسے نیل گائے، جنگلی بھینسے، ہرن وغیرہ وغیرہ۔ قربانی صرف پالتو جانور کی جائے گی اور چوپائے کی قربانی ہوگی۔ اس شخص پر اور اس کے اموال سے دین کی مقدار میں مجرہ کی جائے تو نصاب نہیں باقی رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایک شخص کے پاس 200 درم تھے، سال پورا ہوا اور ان میں سے 5 درم زکوٰۃ میں دے دیے، 195 باقی رہے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں
کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مال کے نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں ہے۔ عورت کا حق مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت صاحب نصاب نہیں مانی جائے گی، اگرچہ مہر مؤجل ہو۔ اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک مکان جاڑے کے لیے لیا اور ایک گرمی کے لیے لیا، یہ حاجت میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہے جو حاجت سے زائد ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے وہ نصاب کا حساب لگانے میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ بالغ لڑکوں یا بیٹیوں کی طرف سے قربانی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کو کہے یا ان کے علم میں لائے ان کی طرف سے اگر قربانی کی تو واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو کار ثواب ہے اور جائز ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی اور ریاکاری کا اس میں مداخلت نہیں تو اللہ عز و جل کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا اور یہ قربانی اس کے لیے ڈھال بنے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کی جائے، اس کے لیے گنجائش ہے، پورے وقت میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا، واجبہ شرائط کے نہیں پائے جاتے تھے اور آخری وقت میں اہل ہو گیا، یعنی واجب ہونے کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی۔ اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی نہیں اور آخری وقت میں شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہی۔ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی باقی تھا، اللہ پاک نے اپنی عطا سے اس کو غنی کر دیا اور وہ صاحب استطاعت ہو گیا، تو اس بارے میں علماء اکرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ قربانی واجبہ اس کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قربانی اس کی پہلے والی ادا ہو گئی اور اب اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر باوجود صاحب نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مال کے نصاب یعنی قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے کر اس سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ جب قربانی کی شرائط مذکورہ پائی جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ 7ویں حصہ سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی شریک کا 7واں حصہ سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی جس کا 7واں حصہ ہے یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7واں حصہ سے زیادہ قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں ہو سکتا ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ سب شرکا کے حصے برابر ہوں، بلکہ کسی کا 1 حصہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔
7 शख्सों ने 5 गायों की कुर्बानी की, ये जायज़ है। हर गाय में हर शख्स का 7वां हिस्सा हुआ। और 8 शख्सों ने 5 या 6 गायों में हिस्सा मुसावी शिरकत की, ये नाजायज़ है। शिरकत में गाय की कुर्बानी हुई तो ज़रूर है गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए, अंदाज़ा से तकसीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ज़ायद या कम मिले। ये एक गैर शरई तरीका है। यहाँ ये ख्याल ना किया जाए कि कम व बेश होगा तो हर एक दूसरे से के लिए जायज़ कर देगा, कह देगा। अगर किसी को ज़ायद पहुँच गया तो माफ़ किया, इसको माफ़ करने का हक़ नहीं, बल्कि मुसावी तकसीम होनी चाहिए। कुर्बानी का वक़्त 10वीं ज़िलहज के तुलू सुबह सादक से 12वीं के ग़ुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें। इन दिनों को अयाम नहर कहते हैं। और 11 से 13 तक 3 दिनों को अयाम तशरीक कहते हैं। लिहाजा बीच के 2 दिन अयाम नहर और अयाम तशरीक दोनों हैं। और पहले दिन यानी 10वीं ज़िलहज सिर्फ़ यौम नहर है, और पहला दिन यानी 13वीं ज़िलहज सिर्फ यौम तशरीक है। 10वीं के बाद की दोनों रातें अयाम नहर में दाखिल हैं। इनमें भी कुर्बानी हो सकती है, मगर रात में ज़िबा करना मकरूह है। पहला दिन यानी 10वीं तारीख में ज़िबा करना सबसे अफजल है, फिर 11वीं में, उसके बाद, और फिर पिछला दिन यानी 12वीं सब में कम दर्जा रखती है। अयाम नहर में कुर्बानी करना उतनी कीमत के सदका करने से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत, और सदका करना एक नफली अमल है। लिहाजा कुर्बानी अफजल हुई। और वाजिब की सूरत में बग़ैर कुर्बानी किए इंसान इससे ओहदा बरार नहीं हो सकता। शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज हो चुके, लिहाजा नमाज ईद से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती। और देहात में चूँकि नमाज ईद नहीं है, यहाँ तुलूए फजर के बाद से ही कुर्बानी हो सकती है। और देहात में भी बेहतर ये है कि बाद तुलूए आफ्ताब कुर्बानी की जाए, और शहर में बेहतर है कि ईद का खुतबा हो चुकने के बाद कुर्बानी की जाए। अगर किसी एक मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा हो गई तो कुर्बानी करने की इजाज़त है। नमाज हो चुकी और अभी खुतबा नहीं हुआ, इस सूरत में भी कुर्बानी करना एक मकरूह अमल है। जो शहर व देहात का फ़र्क बताया गया है, ये मुकाम कुर्बानी के लिहाज से है, कुर्बानी करने वाले के एतबार से नहीं। यानी देहात में कुर्बानी हो तो वो वक़्त है, अगरचा कुर्बानी करने वाला शहर में हो और शहर में नमाज के बाद हो, अगरचा जिसकी तरफ से कुर्बानी है वो देहात में हो। लिहाजा शहरी आदमी अगर ये चाहता है सुबह ही नमाज से पहले कुर्बानी हो जाए तो जानवर देहात में भेज दे। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे भाई जो बैरून मुल्क हैं, वो अपने वतन में अपने रिश्तेदार को ये हक़ देते हैं कि उनकी तरफ से कुर्बानी कर दें और उनको पैसे भेज देते हैं। तो उनके जिस वतन में वो मुकीम हैं उसके वक़्त के मुताबिक कुर्बानी का वक़्त तयन होगा। जब उधर तुलूए आफ्ताब हो जाएगा उसके बाद उनका कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर शहर में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह नमाज हो चुकने के बाद कुर्बानी जायज़ है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि ईदगाह में नमाज हो जाए जब ही कुर्बानी की जाए, बल्कि किसी भी मस्जिद में अगर हो गई, ईदगाह में ना भी हुई, जब भी कुर्बानी हो सकती है। 10वीं को अगर ईद की नमाज नहीं हुई तो कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वक्त नमाज जाता रहे, यानी ज़वाल का वक्त आ जाए अब कुर्बानी हो सकती है, दूसरे या तीसरे दिन नमाज ईद से कबल हो सकती है। मिना में चूँकि ईद की नमाज नहीं होती, लिहाजा वहाँ जो कुर्बानी करना चाहे तुलूए फजर के बाद से कर सकता है। उसके लिए वही हुक्म है जो देहात का है।
امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی، تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں، قربانی ہو گئی۔ نویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، اس بنا پر اسی روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی، وہ 9ویں تاریخ ہے، تو نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی۔ ایام نہر گزر گئے، جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، اب لٹائی نہیں جا سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی ہے، وہ شخص غنی ہوا، فقیر، باہر صورت اسے معین جانور کی قیمت کے مطابق صدقہ کرنا ہوگا، یا اس معین جانور کو زندہ صدقہ کرے، اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھا لیا اس کی قیمت کا صدقہ کرے، اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم بھی صدقہ کرے۔ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے، کیونکہ اس پر بھی اس معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہے۔ یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہوا جانور ہو۔ اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے قربانی کرنے کی نیت کر لی، یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی، تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی، اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور وہی جانور صدقہ کر دے اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو مذکورہ ہوا۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے دن گزر گئے تو اس نے قربانی نہیں کی تو جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک دوسری بقرہ عید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قربانی اپنی وقت پر ہوگی، موجودہ سال کا واجب ادا کرنے کے لیے وہ قربانی کرے گا، اور گزشتہ سال کے لیے جانور کی رقم کے مطابق رقم صدقہ کرے گا۔ جانور یا اس کی رقم کے مطابق صدقہ کرے گا۔ جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے، یہ وصیت جائز ہے اور بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہو گئی۔ اگر کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا اور گائے یا بکری کا تعین نہ کیا اور قیمت بھی بیان نہیں کی تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کہ گائے کی قربانی کرے یا بکری کی، تو منت صحیح ہے، بکری کی قربانی کر دینا ہی کافی ہے۔ اگر بکری کی قربانی کی منت مانی تو اونٹ یا گائے کی قربانی کر دینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی۔ منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دے، اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ قربانی کے مستحبات۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر ہے سینگ والا مینڈا چتکبرا ہو، جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا ہو بکرے کی صورت میں۔ بھیڑ کی یا دمبے میں جو بھی اس میں شامل ہیں، دمبا، بھیڑ، چھترا، مینڈا، ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکرے کی صورت میں کم از کم 1 سال اور بھیڑ کی صورت میں
یا چھترے یا مینڈے کی صورت میں 6 ماہ اگر وہ دیکھنے میں کم از کم 1 سال کا ہو تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح مکمل طور پر نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی چمڑا اتاریں، اور یہ بہتر ہے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے، آپ کی امت کے لیے بھی ہے اور ائمہ مسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا، میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمین کے لیے بھی عام۔ قربانی کے متفرقات۔ دوسرے سے قربانی ذبح کرائی، ذبح کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے قصداً بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس جانور کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ پھر اگر قربانی کا وقت باقی ہے تو اس قیمت سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے اور اس کا گوشت صدقہ کرے، خود نہ کھائے، اور وقت باقی نہ ہو تو اس قیمت کو بھی صدقہ کر دے۔ 3 شخصوں نے 3 بکریاں قربانی کے لیے خریدیں، پھر یہ بکریاں آپس میں مل گئیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کس کی کون سی بکری ہے۔ اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کا وکیل کر دے، تو اس صورت میں سب کی قربانیاں ادا ہو جائیں گی، اور اس نے اپنی بکری ذبح کی جب بھی جائز ہے، اگر دوسرے کی بکری ذبح کی تب بھی جائز ہے، کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کا وکیل ہے۔ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، اس صورت میں دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر یہ لازم ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی قصداً چھوڑ دیا تو یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا، وہ مردار ہو گیا اور قربانی نہ ہوئی۔ قربانی کے لیے گائے خریدی، پھر اس میں 6 شخصوں کو شریک کر لیا، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر خریدنے ہی کے وقت اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا تو مکروہ نہیں، اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے خریدی تو خریدنے سے ہی اس پر اس گائے کی قربانی واجب ہو گئی، اب وہ دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ 5 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، 4 نے منظور کر لیا اور ایک نے انکار کیا، اس گائے کی قربانی ہوئی، سب کی طرف سے جائز ہو گئی، کیونکہ یہ چھٹا شخص ان 4 کا شریک ہے اور ان میں ہر ایک کا 7واں حصہ سے زیادہ ہے۔ اگر گوشت یوں تقسیم ہوگا کہ 5واں حصہ اس کا ہے جس نے شرکت سے انکار کیا، باقی 4 حصوں کو یہ 5 برابر بانٹ لیں، یا یوں کرو کہ 25 حصے کر کے اس کو 5 حصے دو جس نے شرکت سے انکار کیا، اور باقیوں کو 4 حصے دو۔ قربانی کے لیے بکری خریدی، قربانی کر دی، پھر معلوم ہوا کہ بکری میں عیب ہے، مگر ایسا عیب نہیں جس کی سے قربانی نہ ہو سکے، اس کو اختیار ہے کہ اس کی وجہ سے جو کچھ قیمت میں کمی ہو سکتی ہے بائع سے واپس لے اور اس کا صدقہ کرنا اس پر واجب نہیں۔ ذبح کی ہوئی بکری کی قربانی ادا ہو گئی۔ قربانی کی ذبح کی ہوئی بکری غصب کر لی، اس کا توان وہ لے سکتا ہے، مگر اس توان کو صدقہ کرنا ضروری ہے، یہ اس قربانی کا معاوضہ ہے۔
صاحب نصاب نے قربانی کی منت مانی تو اس کے ذمہ 2 قربانیاں واجب ہو گئیں۔ ایک وہ جو غنی ہونے پر، صاحب استطاعت ہونے پر اس پر واجب تھی، اور دوسری اس کی منت کی وجہ سے۔ 2 یا 2 سے زائدہ قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت ہے سب واجب ہیں۔ 1 سے زیادہ قربانی کی سب قربانیاں جائز ہیں، 1 واجب باقی نفل ادا ہوں گی۔ اور اگر 1 پوری گائے قربانی کی تو پوری سے واجب ہی ادا ہوگا یا نہیں، 7واں حصہ واجب ہوگا، باقی نفل ہوں گے۔ اس طرح ذبح کر کے جانور کو اس طرح ذبح کریں کہ 4 رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کٹیں، چھری گردن کے موہرہ تک نہ پہنچے، بلا وجہ ذبیحہ کو تکلیف دینا ایک خلاف شریعت عمل ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے پاؤں وغیرہ نہ کاٹیں، اس کی کھال نہ اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منا کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے، اور اگر وہ مشترک جانور ہے جیسے گائے، اونٹ، تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے۔ تقسیم نہ کریں، پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے 1 حصہ فقراء پر، 1 حصہ دوست احباب اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اس میں خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 2.5 سے زیادہ بلکہ کل گوشت بھی گھر میں تصرف میں لا سکتا ہے۔ قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، کسی نیک کام کے لیے مسجد یا دینی مدرسہ کو بھی دے سکتا ہے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو بھی دیا جاتا ہے، اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ اس کی مدد کی جائے۔ قربانی کے جانور کی کھال یا چمڑا کسائی کو اجرت کے عوض دینا منع ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے بھی خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ کہ ایک مینڈا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خصائص میں سے ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 مہینے کی بکری کے بچہ کی قربانی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہ نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈا ہے، جس کی سیاہی میں سفیدی بھی آمیزش ہو، جیسے مینڈے کی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ ہمیں فرض اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔